अस्सलाम वालेकुम एरीज दोस्तों, कैसे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्च का एंड यानी 21 मार्च से, जैसा मैंने पिछले वीक भी बताया था कि एरीज स्टार्ट हो जाता है इत्तेफाक से। ये आपका महीना है, यानी ऐसे तमाम ख़वातीन व हज़रात जिनका सन साइन एरीज है, उनका ये बर्थ मंथ है, सोलर रिटर्न भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस महीने में आपने अखबारात में पढ़ा भी होगा, अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे थे कि सूरज ग्रहण आ रहा है और ये एरीज हाउस में आ रहा है। 29 मार्च को सूरज ग्रहण होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान में ये एक तो ये सूरज ग्रहण नहीं देखा जाएगा, इसका मेन एरिया होगा अमेरिका। उसके बाद फिर ये आएगा यूरोप, यूरोप के बाद फिर ये अफ्रीका के कुछ हिस्से जिसमें स्पेन, कासाब्लांका, इन एरियाज में पार्शली देखा जाएगा। पाकिस्तान में टाइमिंग इस तरह के होंगे कि यहाँ पे ये नज़र नहीं आएगा। ये तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है जो हमें दिखाई देती है। उसके बाद ज़िक्र होता है उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स का। चूँकि ये एरीज़ हाउस में आ रहा है, तो इसलिए एरीज़ के लोग ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे पीरियड में आ रहा है, तो हमें इससे क्या चीज़ें मुतासिर कर सकती हैं। इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल साइन में भी देखता हूँ और फिर उसके बाद सूरज की अपनी कंडीशन को भी जब मैं ये देखता हूँ उस वक़्त में जाके, तो एरीज़ बेसिकली ये वो टाइम होता है जहाँ ये आपके लिए जनरली तो ये सूरज ग्रहण अफ़ेक्ट नहीं करते। चाँद ग्रहण भी नहीं करते क्योंकि ये इनका सालाना रेगुलर फ़ीचर होता है, हर साल आते हैं ये। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये मुतासिर कर सकते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका ताल्लुक इमोशनल और रिलेशनशिप के हवाले से ज़रा सा आता है, जहाँ कुछ मामलात में तेज़ी आती है। इसी तरह बिज़नेस और दूसरे मामलात में भी स्मूथ चीज़ें चलती थोड़ी-सी देर के लिए डिस्टर्ब होती हैं। तो यूँ ये उनके थोड़े से इफ़ेक्ट्स इसमें बन सकते हैं। अलबत्ता इसी ये तो एक जो तब्दीली थोड़ी-सी या महसूस करेंगे एडिशनल, अगर मैं कहूँ तो ये सूरज ग्रहण के हवाले से है। देखिए जनरली हम आते हैं अपने रेगुलर हॉरोस्कोप की तरफ, तो उसमें मैं अगर ये देखता हूँ, तो ये आपके एक अच्छे करियर और इन बहुत सी चीज़ों के हवाले से अगर मैं देखूँ तो ये अच्छा टाइम होता है। उसकी रीज़न ये है कि आपके फर्स्ट हाउस में सूरज की वापसी जो होती है 1 साल के बाद होती है, यहाँ मौजूद होता है और इसके 2-3 एरियाज़ बड़े अच्छे एंगल बना रहे हैं मुख्तलिफ़ सितारों के साथ। और उन सितारों में सबसे अहम चीज़ जो देखने वाली होती है, उसमें आप ये देखिएगा, जुपिटर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, अलबत्ता आपके 12th हाउस में सैटर्न की जो प्रेज़ेंस है, ये थोड़ी-सी चीज़ों को ज़रा-सा ग्लूमी या थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करती हुई दिखाई देती है। इसलिए ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली मैं ये कहूँ तो ये अच्छा पीरियड है, इसमें अच्छे मौके मिलते हुए दिखाई देते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नए करियर के तलाश में थे, या जिन बच्चों को या जिन नौजवानों को या जिनकी जॉब ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म करके किसी नए जॉब की तलाश में आना चाहते थे, तो नए वेंचर्स बनते हुए दिखाई देते हैं। फॉलो अप कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ, चूँकि ये वीक जो है मुस्लिम ममालिक और ख़ासकर पाकिस्तान में हम बात करें, तो ये वीक जो आपका है यही वर्किंग वीक है। उसकी वजह ये है कि उसके बाद उससे अगला वीक जो होगा वो ईद का वीक होगा और काम वगैरह उस तरह नहीं होंगे। तो इस वीक में 2 चीज़ों के ऊपर आपने प्रेशर करना है कि अगर कोई आपका काम ऐसा है जो जल्द से जल्द आप करवाना चाहते हैं, तो मंडे से ही उसके ऊपर प्रेशर कीजिएगा। मंडे टू थर्सडे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, और थर्स उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड अगर मैं ये कहूँ, तो आपके हाउस में बुध की शाम से कुछ चीज़ें ज़्यादा तब्दील होती हुई दिखाई देती हैं और उसमें ये आप कर सकते हैं जनाब, फॉलो अवे एक तो बेहतर करेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से भी ये टाइम थोड़ा-सा बेहतर है। मनी मैटर्स, अगर पेमेंट्स काम किया था रिसीव नहीं हुई, तो आपको रिसीट्स के हवाले से भी ये एक अच्छा टाइम है जहाँ आप अपने जिसे कहते हैं कि रिसीवेबल्स जो हैं, वो आप ले सकते हैं। उसके बारे में कोई फ़ॉलो अप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तीसरा उसमें एक एरिया जो इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है, ये दोस्तों आपके हवाले से है। इसमें 10th हाउस में मून पोजीशन जो है फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे यानी अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, पोजीशन में हैं, तो आपके किसी कोलीग या किसी की वजह से आपके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या 2 लोगों का काम करने का दबाव और प्रेशर भी आ सकता है। अच्छा, ये एक तो ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वक़्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बड़ा ट्रिकी सा काम है। मैं यहाँ कहूँगा कि वो लोग जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऐसे काम करने वाले हैं, जल्दबाजी में कोई प्रोजेक्ट या किसी चीज़ की अप्रूवल बेशक करें, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा फाइल वर्क देख के, पढ़ के अच्छे तरीके से उसके ऊपर काम कीजिएगा।
اس کے ساتھ ایکسپینس کے حوالے سے ذرا سا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس ویک میں مارس چونکہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہے اور سورج اس کے ساتھ جب بھی آتا ہے تو یہ تھوڑا سا ایک خاص قسم کی گرما گرمی پیدا کرتا ہے. تو ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی اچھا ہے. ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. البتہ میرٹل ریلیشن شپ اور ان چیزوں میں ذرا سے مسائل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کچھ فیملی ایشوز کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے یا فیملی پالیٹکس کی وجہ سے ود ان سپوز آپ کی کچھ نوک جھونک یا کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. اس بارے میں یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اسٹرالوجیکل پیریڈ ہے اور اس چیز کی انڈیکیشن دے رہا ہے. اسے اچھے طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے ذریعے. سب سے اہم چیز میری یہ ہوگی کہ آپس میں گفتگو یا اس چیزوں کا کمیونیکیشن گیپ آپ کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اگر ٹریول پلان کر رہے ہیں تو ٹریول پلان کے لیے بھی آپ کا بیفور ٹائم ساری چیزوں کو آرگنائز کرنا، سیٹل کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں فرائیڈے آن ورڈ جو ہے کچھ موومنٹ اور ٹریول انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں کہ سفر کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، تو خدا کرے کہ یہ سفر آپ کے لیے بہتر اور پرسکون ثابت ہو. اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ٹارش دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ابھی میں نے بات کی تھی پچھلے ویک میں اپنے چینل کے حوالے سے کہ کچھ نئے چینل میں لانچ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے سنا بھی ہوگا، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے رائے بھی دی. کچھ لوگوں نے اس معاملے میں کچھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ کچھ مطالبات بھی کیے. میں اس کا بھی پورا خیال رکھوں گا. یعنی چینل جو تھے، ایک تو میرا یہ تھا جیسا میں نے آپ سے نمبرولوجی، اور دوسرا خوابوں کے اوپر تھا. آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. ایک دوسری بات یہ کہ چونکہ بہت سے سوالات مجھے آ رہے تھے سورج گرہن کے حوالے سے کہ 29 مارچ کو جو سورج گرہن لگ رہا ہے اس کے افیکٹ ہمارے اوپر کیا ہوں گے. تو میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سورج گرہن ایک تو یہ ہمیشہ ریگولر لگنے والا فیچر ہے. کوئی نیا الگ سے کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی اسٹرالوجیکل فینامنا نہیں ہے، یہ ریگولر ہوتا ہے. تیسرا بات، یہ پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کا ایریا جو ہے وہ امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کچھ حصے ہوں گے. ایک دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا وہ آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن میں، جہاں پہ ہم کہتے ہیں 11th ہاؤس، آپ کا 12th ہاؤس سورج کے ساتھ ایک جگمگا رہا ہے، بڑی اچھی پوزیشن میں بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہاں پہ آپ کی سروس اور کیریئر ہاؤس میں تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پازیٹیو چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. جاب میں استحکام آتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر ریسنٹلی ماضی میں کوئی ایسے پروموشن یا ایسے کوئی ایگزام ہوئے تھے یا آپ نے کوئی ٹریننگ کیا تھا تو اس ٹریننگ کے حوالے سے کچھ میٹنگز اگر کوئی ہونی تھی جہاں آپ کی پروموشن یا چیزیں اناؤنس ہو سکتی تھی تو وہ مجھے ون آر دا ادر ریزن ڈیلے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن جو معاملات طے ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گے، اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک دوسری چیز یہ میں آپ سے ڈسکس کروں کہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پیریڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. مالی معاملات میں آسودگی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، سیلز امپروو ہو رہی ہیں. ریسیویبلس کے اوپر کام کیا جائے تو آپ کو اپنی اماؤنٹ اگر ٹائملی وصول نہیں ہوئی تھی تو اس کی وصولی کے بھی امکانات بہتر اور روشن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. رشتوں میں ذرا سا خوشگوار تبدیلیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بچوں کے معاملے میں کچھ ایسے اینگل بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جہاں بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی ضروریات ایسی بن سکتی ہیں جہاں ان کی شادی، ان کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے آپ کو اپنے کچھ دیگر سبلنگ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بچوں کے معاملات کو طے کرنے میں ضرورت پیش آ سکتی ہے. ایک تو شادی بھی ہے، دوسرا بچے اگر باہر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے اپنے کچھ سبلنگ یا کزنس ہیں تو وہ ان کے ساتھ اچھے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، سیٹل کرنے میں آسانیاں کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ کی ضروریات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تکلف سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ انیشیٹو لینا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری امپورٹنٹ چیز، جاب کے متلاشی انٹرنیشنل، اگر آپ پاکستان سے باہر سفر کر کے جانا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسا نیئر فیوچر میں پلان ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی ٹی، میڈیکل یا ایسی کوئی میڈیکل ڈائگنوسٹک ایسی کوئی چیزوں سے وابستہ ہے آپ کا کیریئر، تو اس کیریئر میں بھی بڑی بہتری اور چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. امیجیٹلی کچھ ایسی کنفرمیشن آپ کو دینی ہوگی جہاں کچھ ریفریشر کورسز یا کچھ ایسے اور ٹریننگ کے معاملات اگر آپ کو ملتے ہیں، اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے.
مارس جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ود ان سبلنگ ایک ریلیشن شپ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے بچوں کے حوالے سے، وہ بھی ایک بڑا پازیٹیو ایریا ہے۔ مون تھرڈ ہاؤس میں آپ کے 9th ہاؤس میں آتا ہے تو یہاں پہ سفر سے متعلق انڈیکیشن دیتا ہے عموماً، اور اس کا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ عید کے قریب جا کے مختلف فیملیز ٹریول کرتی ہیں، موو کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک ریگولر سا فینامنا ہے کہ ہم عید کی چھٹیاں لیتے ہیں اور پھر بہت سالوں سے، دنوں سے، مہینوں سے اپنے گھروں کو آتے ہیں، فیملی رشتہ داروں سے ملتے ہیں، اور ان ملنے کی وجہ سے ہمارے بہت سے معاملات حل بھی ہوتے ہیں، طے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی نئے مسائل پیدا بھی ہو جاتے ہیں انٹریکشن کی وجہ سے۔ یہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ مارس سیٹرن ایک خاص اینگل بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہاں۔ یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ معاملات کو اچھے طریقے سے ہی طے کرنا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا مارس ویک ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر ٹالرنس کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو ذرا سی بات اگر فیملی میں کوئی ایسی چیز بنتی ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا اریٹیٹ ہو سکتے ہیں، غصہ زیادہ آ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی یعنی ایسی کسی میٹنگ میں بیٹھنے سے پہلے اپنی ذہنی کیفیت کو ذرا سا فرینڈلی اور نارمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ زحل جو ہے یہ آپ کے 11th ہاؤس میں، تو یہاں کچھ دوستوں سے دل شکنی ہو سکتی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہو آپ سے کہ آپ نے کسی سے کچھ تقاضا کیا اور آپ کو بڑی امید ہو کہ وہ آپ کے تقاضا پورا ہوگا لیکن نہیں ہو پاتا، تو یہاں پہ میں کہوں گا کہ اس کا بھی امکانات موجود ہیں نہ ملے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی اختلاف یا ذرا سی دل شکنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے جو امکانات کو شو کر رہی ہے اس سلسلے میں۔ سفر کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ٹریول کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کی اچھے طریقے سے اگر پلاننگ ہوتی ہے تو وہ سکسیزفل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک کنسرن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے ایگزام کا مہینہ ختم ہوتے ہیں، نئے اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو چھوٹے بچوں کی اسکول چینج یا یہ ایشو بھی آپ کے لیے ذرا سا ہوگا، لیکن اس کو بچوں کی ڈسکشن یا اپنے مالی حالات کو سامنے دیکھتے ہوئے اس میں فیصلہ کیجیے گا۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا، تب تک آپ سے ہمیشہ کی طرح بڑی ریکویسٹ کہ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم جمنائے دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے کلیئر کرتا چلوں کائنڈ آف نیوز، جیسا آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ جی سورج گرہن آ رہا ہے 29 مارچ کا، ہم پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بالکل ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی سورج کے نیگیٹو منفی اثرات آپ کے اوپر نہیں آئے۔ پہلی بات یہ کہ یہ تو یہاں دیکھا نہیں جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریگولر فیچر جب یہ ہوتا ہے تو اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہو۔ تیسرا، الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں آپ اچھے لیے، اپنے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے اچھی دعا کیجیے۔ خدا آسانیاں فرمائے گا، جہاں کوئی آنے والی بھی چیز ہے تو وہ بھی ٹل سکتی ہے۔ آپ کے اپنے سائن میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جوپیٹر جسے خدا کی رحمت کہتے ہیں وہ موجود ہے پوری شدت کے ساتھ، اور 11th ہاؤس ایریز میں سورج ہونے کی وجہ سے آپ کی خواہشات کا گھر بھی بڑا امپورٹنٹ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اہم فیصلوں میں اگر لینا چاہتے ہیں یا لیے تھے تو ان کے پازیٹیو اثرات آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت عرصے سے کچھ چیزیں اگر آپ نے پینڈنگ کی ہوئی تھی، فیصلوں سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسے فیصلے کیجیے گا۔ وہ چاہے فیملی سے ہے، وہ چاہے فائنینشیل معاملات ہے، کسی قسم کی بھی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے۔ فائنینشیل میٹر میں کہوں گا کہ آپ کو ذرا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ مارس آپ کے 2nd ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ ایک ایکسٹرا اوور ایکسپینس کی انڈیکیشن دیتا ہے، ساتھ ساتھ ریسیویبلز آنے والی انکم جو ہوتی ہے اسے سلو ڈاؤن کرتا ہے، اس میں شاید آپ کو اتنی زیادہ کوئی کامیابی نہ ملے پیسے وصولی کے حوالے سے، تو ذرا سا یہ ایریا ڈاؤن ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری پلانٹری پوزیشن میں یہ ہے کہ آپ کا بہت سے معاملات میں اسٹیٹس کو کی انڈیکیشن ہے، جہاں آپ کچھ چیزوں میں تیزی لانا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، لیکن نہ ہو سکتی ہے۔ خاص کر اگر آپ کے کچھ معاملات گورنمنٹ کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب اسی طرح ہی بنا ہوا ہے۔ اگر پولیٹیکل لوگوں کی اگر میں بات کروں تو آپ کے لیے بڑا رسپانسبلٹی اور سٹریس کا منتھ ہے۔ اس میں کچھ نیشنل ڈیسیجن میکنگ ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ
کھل کے شاید اپنا رائے کا اظہار نہ کر سکیں ڈیو ٹو سرٹن پریشرز اینڈ خوف، لیکن آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی اپنا نیشنل پازیٹیو رول ضرور پلے کیجیے گا۔ جوپیٹر جب فرسٹ ہاؤس میں آتا ہے تو یہ آپ کو کام ڈاؤن کرتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، وزڈم دیتا ہے، اچھی چیزیں لے کے آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سیکھنے سکھانے کے مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ جوپیٹر اور سیٹرن کی جو اینگل اس چیز سے بنا ہوا ہے، یعنی میں 24 تاریخ سے جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، یہ عید سے پہلے کے ویک میں آپ کی موومنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ کوئی ٹریننگ، کوئی سفر، اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ آپ ٹریول کریں گے، سفر کریں گے، بزنس کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے کچھ بھی ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا۔ پینڈنگ چیزوں کو ریزالو کرنے کا بھی ٹائم ہوگا۔ اسی طرح بچوں سے متعلق معاملات کے لیے بھی بڑی بہتری اور آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے اپنے ذاتی کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو یہ وقت فیور لینے کا بھی ہے، یعنی کسی کو کہہ سکتے ہیں جس کے کہنے کی وجہ سے آپ کے معاملات زندگی میں آسانی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ روٹین میں کوئی اسے لفٹ نہیں کرا رہا، آپ اگر کسی کو فالو اپ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی بات سنی جا سکتی ہے، اس لیے کوشش کرنا بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ایک خاص اینگل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تیزیاں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور اسی ریلیشن شپ کے حوالے سے بچوں کے بارے میں بھی رشتے ناتے جو ہیں ان کا ٹائم بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی پرپوزل ہے یا بچوں کے پاس کوئی پرپوزل ہے تو اسے سننا چاہیے، سن کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یعنی کہنے میں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا یہ پیریڈ ویک ہوگا، آپ کو ذرا سا اپنی امیونٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ مارس آپ کا ویک ہے۔ مارس ویک ہونے کی وجہ سے قوت مدافعت کم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ خاص کر آپ کے اپوزٹ ہاؤس میں یہ ایک دو دن جو ہے مون پوزیشن جو تھی وہ بھی وہاں موجود تھی، اس کے ہونے کی وجہ سے بھی کچھ چیزوں میں تیزی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جیمنائی کا تعلق ویسے ہمارے چیسٹ اینڈ لنگس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پولن سیزن کی وجہ سے آپ کو اپنے لنگس کو بھی احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ میں یہ کہوں احتیاط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کا دوا کرنے کی بجائے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ پوزیشن میں جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کو بڑا روڈلی بیہیو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوآپریٹو ہونا چاہیے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ۔ اسی طرح کوئی ٹاسک، کوئی ایسی چیز ہے جو انکوائری جو آپ نے کمپلیٹ کرنی تھی، ڈیلے ہو چکے ہیں، تو اسی ویک میں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیجیے، پوری توجہ کیجیے تاکہ آپ کے کام مکمل ہوں اور کوئی جاب پینڈنگ نہ ہو۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اسی طرح کی ہے اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ بچوں اپنا خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویک آپ سے ریکویسٹ کی تھی کچھ دو نئے چینل جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں نمبرز کے متعلق تھا، نمبرولوجی، اور سیکنڈ تھا خوابوں سے متعلق۔ بہت شکریہ آپ کا۔ کچھ خاص سائن ہیں جن کا مجھے زیادہ رسپانس ہے، اس لیے میں اس سائن کے متعلق لوگوں کے لیے زیادہ مشکور ہوں گا کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اپنی رائے سے بتایا۔ دوسرا، سوالات کچھ آئے تھے، ساتھ ساتھ جواب دیتا چلوں۔ نارملی تو سوال کے جواب نہیں دیتا، لیکن سورج گرہن کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور جس سلسلے میں آپ نے پوچھا تھا کہ ہمارے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے، یہ سورج گرہن 29 مارچ کو ہو رہا ہے۔ پہلی بات، یہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ سورج گرہن امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کچھ ممالک میں دیکھا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو میں اکثر کہتا بھی ہوں کہ کچھ اینول ریگولر فیچر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک ہزاروں کروڑوں سال سے فینامنا ہے جہاں سورج گرہن، چاند گرہن لگتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی ایسے آتے نہیں ہیں حالات، ماسوائے کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن بہت بری نہ ہو۔ اس سلسلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ چیلنجز کے حوالے سے یس، آپ کے اپنے سائن کے حوالے سے ذرا سی چیزیں ہیں، چونکہ مارس آپ کے اپنے ہاؤس میں موجود ہے، مون آپ کے اپوزٹ ہاؤس میں، تو بلکہ آپ کو پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑی سی مزاج میں تیزی، ہائپرنیس، ایکٹیویٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہوگی۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے کیریئر سے متعلق کچھ انسرٹینٹی کا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ جا کے سب کچھ ہوتے ہواتے بھی آپ انسیکیور یا تھوڑے سے انسرٹن ہوتے ہیں۔ یہ اسٹرالوجیکل پوزیشن ہے، ایز سچ ایسا اس میں کسی اور وجہ سے نہیں ہے، نہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے، جیسے اکثر لوگوں کے منہ سے میں سنتا ہوں کہ ان نون ڈپریشن، ایگزیکٹلی کبھی کبھی ان نون ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ نون ہوتا ہے، لیکن ہمارا شعور جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا، انکانشیسلی ہمیں اندر اندر دباؤ فیل ہو رہا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یس، یہاں پہ پریشرز موجود ہے، سرٹن نیگیٹو ہے۔ مارس آپ کے اپنے ہاؤس میں ایک خاص اسٹرینتھ کے ساتھ موجود ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری انرجی آپ کی کنزیوم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی ٹیمپریچر اور انرجی کا لیول جو ہے وہ تھوڑا سا ویک ہو سکتا ہے، یعنی آپ تھکے ٹائرڈ فیل کر سکتے ہیں، یہ اسٹرالوجیکل سائن کی وجہ سے۔ دوسرا، کام کا دباؤ، پریشر، وہ بھی اسی طرح بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں کچھ آفیشیل چیلنجز ہیں، بزنس ہو گیا، آفس ہو گیا، یہاں کچھ چیلنجز کا سامنا ہے جن کو آپ کو پوری شد و مت کے ساتھ دیکھنا ہوگا، توجہ دینی ہوگی، کام کرنا ہوگا، ادروائز آپ کے لیے تھوڑے سے پریشرز، جہاں گروپ کی شکل میں جوائنٹلی مل کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ پریشر بن سکتے ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اگر آپ سے کچھ لوگوں کو کام کے مکمل ہونے کی یا کام کی سفارش کی گئی تھی، کی توقعات تھیں، تو وہ شاید اس پورے طریقے سے فلفل نہیں ہوتی ہوئی دکھائی دیتی، آپ وہاں پہ سلو ڈاؤن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا بڑا امپورٹنٹ جو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سیکنڈ، انکم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آپ سے یہ کہوں کہ چونکہ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے ایک خاص سائن پازیٹیو تو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں اپنی ضرورت سے ہٹ کے کچھ اپنی ایموشنل اور ویسے شو آف کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو کبھی کبھی کمپلسری ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کوئی شادی کا سلسلہ، بیاہ کا سلسلہ، بچوں کی شادی سے متعلق ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایکسپینس، اخراجات زیادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کچھ اسی طرح کے اینگل یا سائیکل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں آپ کی کچھ فائنینشیل کمٹمنٹ ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور آف کورس مالی حالات سب کے اچھے نہیں ہیں۔ بزنس میں جانتا ہوں بہت سی جگہوں پہ بزنس میں کرائسس ہے، کہیں جاب میں انسرٹینٹی ہے، تو یہ ریزن تو بن سکتی ہیں۔ اسی لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپینس، اخراجات میں آپ نے تھوڑا سا توازن رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ غیر ضروری اخراجات کو اوائڈ کیجیے گا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اب اسٹرالوجیکل پوزیشن جیسی یہ تھوڑی کچھ دنوں تک ویسی ہی رہ سکتی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ ریسیویبلز جو ہیں نا، اگر آپ کی کوئی بیڈ ڈیٹس، لون دے رکھا تھا، لون کی ریسیو کرنے کے سلسلے میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کام کیا تھا، آفیشیلی کوئی کام کیا تھا، اور اس کام کو آپ نے معاوضہ نہیں ملا یا اس کو ریکگنیشن نہیں ملی، جس کی وجہ سے آپ کی پیمنٹ یا چیزیں ڈیو ہوتی ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو ذرا سا انتظار کرنا پڑے گا، یعنی مجھے کوئی بہت زیادہ تیزی سے چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، سلو اور ڈیلے پروسیس بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق اپنا سائن پازیٹیو ہے، بلکہ کچھ ضرورت سے زیادہ مجھے آپ سینسٹیو دکھائی دیتے ہیں بچوں سے متعلق، انسیکیور دکھائی دیتے ہیں۔ ٹرسٹ دیم بچے، ایسا کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائیں گے۔ اور اگر بچوں کی اسکولنگ یا کسی چیزوں میں پرابلم آ رہا ہے، تو انشاءاللہ فرسٹ نہیں تو سیکنڈ لسٹ میں ڈیفینیٹلی ان کا نام بھی ہوگا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنا دوستوں بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کرتا چلو، جو اس کی بہت سی مجھے انکوائریز آ رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں سورج گرہن سے متعلق، کہ مارچ میں دوبارہ سورج گرہن ہو رہا ہے۔ ملکی حالات کی وجہ سے بھی لوگ پریشان ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اثرات ہمارے اوپر کس طرح کے مرتب ہوں گے۔ تو میں ایسا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ریگولر فیچر ہے، ہمیشہ بتاتا ہوں۔ پہلی بات، پاکستان میں نہیں دیکھا جائے گا، امریکہ، یورپ اور افریقہ کے کچھ حصوں میں دیکھا جائے گا، اور ہمارے اوپر ایسا اس کے کچھ بہت زیادہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ ایک تو جس ہاؤس میں ہو رہا ہے، ایریز ہاؤس میں ہو رہا ہے، آپ کا ہاؤس لیو ہے، اس سے کافی پرے ہے، اس پہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ گو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ بھی سورج ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت سی متھ ہیں، صدیوں سے جھوٹ ہیں، حقیقت کی حد تک کچھ بھی نہیں ہے۔
بہت کم کبھی کبھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اثرات اس اینگل سے پڑتے ہیں جہاں زمین کا گریوٹی پل تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے جیسے عموماً زلزلے یا ایسی چیزیں وہ آ سکتی ہیں، اور ایسا انڈیویجول کے اوپر کوئی بہت برے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے۔ روٹین میں جو اسٹرالوجیکل پوزیشن ہوتی ہے ہمیں وہی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنی ایک سنت تھی کہ ایسے موقعوں کے اوپر ایک خاص نماز پڑھی جاتی تھی کسوف، تاکہ اس کے کوئی بد اثرات ہیں تو وہ ہمارے اوپر مرتب نہ ہوں۔ تو دوسری بات ہے کہ اگر دل میں کوئی خوف ہو تو اپنے لیے دعا کرنا، اس آفت سے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اسے پرے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا بہترین ہے، اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے۔ خیر، واپس آتے ہیں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی طرف۔ اس میں جناب دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جیسا آپ کا 9th ہاؤس میں دیکھ رہا ہوں اسٹرالوجی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ آپ کے دو ایریاز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ فرسٹ آف آل، اگر آپ کی اپنی کوئی ٹریول پلان ہوا ہے، آپ کی کوئی ریسنٹ پوسٹنگ ہوئی ہے، اس پوسٹنگ کی وجہ سے آپ کی کوئی موومنٹ ہے، موومنٹ رکی ہوئی ہے یا آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، تو اگر کچھ دنوں تک تو مینج ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو ٹریول کرنا بھی پڑے گا، اور آپ کو اپنی نئی ڈیوٹی، نئی جاب جوائن بھی کرنی پڑے گی۔ ایک دوسری امپورٹنٹ چیز یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اپنا مون سائن جو ہے اس وقت آپ کے اپنے سروس ہاؤس میں ہے، تو یہاں پہ تھوڑی سی انسرٹینٹی کا ایشوز بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اپنے کولیگ کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ تھوڑا سا ہارمنی کے ایشوز پیدا ہوں گے، یعنی ان سے کام لینے میں، ٹیم ورک کے سلسلے میں آپ کو تھوڑے سے پرابلم آ سکتے ہیں، اسپیشلی آپ کے جونیئر، آپ کے سپارڈینیٹس، وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکیں گے جس طریقے سے آپ کی خواہش ہوگی یا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا آپ کے ساتھ یہ ایڈوائس ہوگی کہ اگر آپ نے کوئی پریزنٹیشن یا کوئی ٹائملی کوئی چیزیں ڈلیور کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے، تو آپ ساتھ ساتھ اپنا فالو اپ ضرور رکھیے گا۔ جونیئرز کے ساتھ لمبے عرصے تک اپنا سوشل انٹریکشن ختم نہ کیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کیجیے گا کہ فرینڈلی انوائرمنٹ مینٹین رہے۔ ایک بچوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ دوسرا بڑا فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے ان کی ڈیسیجن میکنگ، ان کے بارے میں کوئی اگر آپ فیصلہ کرنے چلے جا رہے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کریئر سے ریلیٹڈ، تو بڑا اہم سائن ہے۔ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کے ساتھ کنسنٹ کے ساتھ بیٹھیں، ان کی کنسنٹ کے ساتھ، ان کے مشورے کے ساتھ، ان کی پرسنالٹی کو سمجھتے ہوئے کوئی رائے دیجیے گا، اور پھر کوئی ڈیسیجن میکنگ کیجیے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا ٹریول پلان ہے تو ٹریول پلان چاہے عموماً ہوتا بھی ہے کہ عید کے قریب جا کے فیملیز موو کرتی ہیں، تو اس کا ٹائملی ارینجمنٹ ہونا چاہیے۔ فائنینشیل میں آپ کو تھوڑا سا کرنچ میں دیکھتا ہوں، پریشر ذرا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ شاید کچھ پیمنٹس ایسی ہیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ ریزالو ہو سکتی ہیں، مینج ہو سکتی ہیں ٹائملی اگر آپ فالو اپ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ نے کچھ کام کیے تھے جو جن کی وجہ سے کچھ پرابلمس آ رہے ہیں، تو ان کاموں میں پیشنس کی ضرورت ہوگی، سکون کی ضرورت ہوگی، ہائپر نہیں ہونا، انٹریکشن رکھنا ہے، اور اپنا کمیونیکیشن آپ نے جسے کہتے ہیں کہ رابطہ بحال رکھنا ہے، رابطہ پیچھے نہیں کرنا، ڈسٹینس نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی پرابلمز ان کو آپ کی سروسز سے ہے تو اسے سننے کی کوشش کیجیے گا، اسے ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ گورنمنٹ سے متعلق کچھ کاموں میں ڈیلے کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ ڈیلے لمبا چل سکتا ہے اگلے 7-8 دن تک، لہٰذا کبھی کبھی کچھ چیزوں کو ایکسیپٹ بھی کیا جاتا ہے، فرسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے رہیے گا، کیونکہ سخت ریئیکشن کبھی آپ کے لیے بھی پرابلم بن سکتا ہے۔ فائنینشیل جیسا میں نے آپ سے کہا کہ ذرا سا تھوڑا سا ایک ٹائٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو اویلیبل ریسورسز کو اچھے طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نئی جاب سے متلاشی اگر ایسے ینگسٹر ہیں تو مارس آپ کے 12th ہاؤس میں، مون بھی پوزیشن ہے، تو ایفرٹ کرنا فائدہ مند ہوگا، اس سے چیزیں میں بہتری اور آسانی پیدا ہوگی، اور معاملات زندگی بہتر طریقے سے ریزالو ہو سکتے ہیں۔ جوپیٹر جب خواہشات کے گھر میں آتا ہے تو یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب کبھی کبھی کچھ خواتین و حضرات چونکہ بڑے ووکل ہوتے ہیں، ایکسپریسو اینڈ اگریسو ہوتے ہیں، تو پوچھ لیتے ہیں کہ اسموتھ چلتے چلتے کیوں پرابلم آ گیا؟ تو سارا سال تو ایک سا نہیں رہتا، جیسے موسم ایک سے نہیں رہتے،
انسانی مزاج ایک سے نہیں رہتے، اسی طرح بزنس اور چیزیں بھی ایک سی نہیں رہتی، البتہ ایوریج دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، بلکہ ان عوامل پہ غور کرنا ہے جن کی وجہ سے اگر آپ کو اپنے کاموں میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ کیوں ہو رہے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے، کیونکہ یہ آئیں گے، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، اور آپ کو ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں ڈسٹرب کریں گی۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اسٹرالوجیکل پوزیشن تھوڑی سی ویک بنتی ہوئی دکھائی دی، تو 12th ہاؤس میں مارس ہے تو وہ چلتے چلتے جیسے کہتے ہیں بریکس لگ جاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے آپ کو رسپانس نہیں کرتا جس طریقے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو اوور آل جنرلی میں دیکھتا ہوں تو اچھا، ایکسیپٹ ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ سے متعلق آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، اور اس میں اسپیشلی بلڈس، اپنا لیور، ہارٹ، اور اگر آپ پیشنٹ ہیں تو اپنے بلڈ پریشر کو، چیزوں کو ریگولرلی آپ نے مینٹین کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خدا آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں، اور چینل سبسکرائب کی ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگو دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، بہت دنوں کے بعد آپ کے انکم ہاؤس میں تھوڑی سی چینجز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ جو تھوڑا سا پرابلم بنا ہوا تھا اس میں کوئی آؤٹ آف بلو کچھ امید بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں کچھ آسانیاں پیدا ہونے کا آغاز ہو چکا۔ میں نے لفظ استعمال کیا، آغاز ہو چکا، ایسا نہیں کہ کل ہی کچھ ہوگا، لیکن کل ہی اگر آپ ایفرٹ کریں گے تو کل سے ہی رزلٹ ملنے کے آثار بننے ضرور شروع ہو جائیں گے۔ کیونکہ ایک ٹائم ایسا ہوتا جو اس سے پہلے تھا، کیونکہ سیٹرن سن 4 ستارے اکٹھے تھے اور بہت سے ورگو لوگوں کو بڑی سٹریس، پریشانی اور پریشر تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ خاص کر ریلیشن شپ میں کچھ لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب یہ پلانٹری پوزیشن 20 سے ختم ہوئی۔ میں نے لاسٹ ویک بھی آپ کو بتایا تھا 21 مارچ سے سائن چینج ہوا ایریز ہاؤس میں۔ ایریز ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ ایسا ہوتا ہے جہاں ہم کہتے ہیں تھکے ہوا آدمی کو کہ ٹھہرو، دم لو اور پھر سوچو کہ کیا مسائل تھے، کیا کھویا، کیا پایا۔ اب اسے اگر آپ کچھ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، اس کے اوپر ٹائم دیجیے گا۔ معاملات زندگی بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں، اور یہ 3 چیزوں کی طرف سے ہوتا ہے: پرسنل ریلیشن شپ، بزنس ریلیشن شپ، اور اسی طرح آپ کی اپنے فیملی کے ساتھ اگر کچھ ایشوز چل رہے ہیں، اسپیشلی کوئی لین دین یا انہیریٹنس سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ اس سے بھی اچھا۔ اس کے لیے میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ عموماً کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے اور وہاں کچھ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں جو ونس فار آل ریزالو ہو سکتے ہیں۔ چونکہ سیٹرن آپ کے 7ویں گھر میں بہت عرصے سے موجود ہے اور یہ یہاں سے نکل جائے گا، میں ابھی نہیں بتا رہا، 2 مہینے ابھی ہیں، تو یہاں پہ آ کے آپ کچھ بڑے کام بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سوری معافی چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ تنگی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ اس تنگی کے لیے آپ کو ذرا سا پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے کہ چیزیں اکارڈنگلی ہوں۔ میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے معاملات زندگی میں کچھ بہتری ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک کر کے لیس کے اوپر، تو کمپرومائز کرنا از آلویز بیٹر فار یو، کیونکہ سیٹرن آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے اور یہ پرابلم دیتا رہے گا۔ اور ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے ارد گرد دشمن بیٹھے ہوں، میں دشمن پلانٹری پوزیشن کی بات کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا دشمن نہیں بات کر رہا، تو ان کی وجہ سے اگر ہم اپنے آپ کو مزید مشکلوں میں لے کے جائیں گے تو ہمارے لیے پریشر مزید بنیں گے۔ اس لیے مشکل وقت میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں اور آسانیاں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ پوزیشن فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس میں بہتری آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بچوں سے متعلق ویری امپورٹنٹ ٹائم، اسپیشلی چھوٹے بچے، ایجوکیشن سے متعلق ان کی ڈیسیژن میکنگ، اور بچوں میں سے اگر کسی بچے نے باہر جانا ہے، کیونکہ آپ کا مون پوزیشن آگے جا کے ٹورس بنے گا، اگلے مہینے میں جا کے کوئی موومنٹ کی انڈیکیشن دکھائی دیتی ہے بچوں سے متعلق، تو ان کے لیے بھی آپ کو کوئی ایڈوائس دینا، یا اگر وہ لیتے ہیں تو فائنینشیل ہیلپ یا ایڈوائس آپ کی بنتی ہے اور وہ آپ کو دینی چاہیے۔ مارچ 5th ہاؤس آپ کے 11th ہاؤس میں، تو یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ذرا سا اپنی ایموشنل سپیڈ کو ذرا سا لو کرنا ہے، کیونکہ ہائپرنیس بہت زیادہ آ جاتی ہے، لو انرجی لیول بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، برین کے اندر آکسیجن، واک کیجئے، موو کیجئے، بہتر رہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھی لمبے لیکچر یا بھاشن دیتا ہوں، تو میری جان بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ جتنے بھی ستارے، جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارا لائف سٹائل بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر، اپنے ارد گرد ہونے والے حالات سے کس طرح اثر لیتے ہیں
اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کیسے کام کرتے ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا اپنا لائف سٹائل، آپ کی مینٹل ایموشنل ہیلتھ، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ ڈپریشن میں اکیلے نہ بیٹھیں، موو کریں، دوستوں کے ساتھ رہیے. تنہائی آپ کو اور الجھن کا شکار کر دے گی، کیونکہ سیٹرن ابھی بھی آپ کے پاس ہے اور مارس آپ کا ویک ہے. اس لیے میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ اگر ریسنٹلی آپ کے بنے ہیں، انگیجمنٹ ہوئی ہے یا انگیجمنٹ کرنے چلے جا رہے ہیں، تو کوشش یہ کیجیے گا کہ آپ سنیں گے زیادہ، بولیں گے کم، یا بات بھی کریں گے تو اپنی رائے ضرور دیں گے لیکن اپنی ڈکٹیشن نہیں دیں گے. میل خواتین و حضرات، یہ دونوں کے لیے میں یہی بات کر رہا ہوں. ورگوز کے بارے میں کہا جاتا ہے پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں، کرٹک ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ رویہ، آپ کا یہ مزاج اپنے اسپاؤس کو یا جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس سے ڈرا دے اور وہ آپ سے متنفر ہو جائے. تو دھیرے چلو دوستو، دھیرے چلو. اپنا خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کا 7th ہاؤس جگمگانا شروع ہوا کیونکہ ایریز کی پوزیشن چینج ہوئی. سورج آپ کے 7ویں گھر میں موجود ہے. 7ویں گھر سے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاگ اٹھ بھائی. اب یہ وہ وقت آتا ہے جہاں آپ ٹیم ورک میں اگر کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے کاموں میں بڑی برکت پیدا ہوتی ہے، بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. ویسے تو برکتوں کا مہینہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ خواتین و حضرات جنہوں نے برکتیں سمیٹی اپنے حالات کے مطابق، کوئی روزہ رکھ سکتا تھا، نہیں رکھ سکتا تھا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ، ہر کوئی اپنے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے. لیکن دعا کے لیے بہرحال ایک ماحول بنا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے بس میں ہوتا ہے، کہیں سے بھی اس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو آپ کا ایریز منتھ 21 مارچ سے جو پوزیشن بنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ، اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اگر آپ کی کوئی بزنس ڈسکشن چلی آ رہی ہے، آپ کرنے جا رہے ہیں اور گروپ کی شکل میں پارٹنرشپ کی صورت میں کرنے جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ گو ہیڈ، ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا، کنفیوز نہیں ہونا، آگے بڑھیں اور انیشیٹو لیجیے گا. لیکن دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جہاں میں کہتا ہوں آگے بڑھنا ہے وہاں محتاط سے مراد یہ ہے کہ سیٹرن چونکہ 6th ہاؤس میں ہے تو ذرا سا کچھ چیزوں کو روکے رکھتا ہے. اور مارس آپ کے 10th ہاؤس میں بھی موجود ہے، ہائپر انرجی ہے، سارا کچھ ہے، اسٹیٹس بہت اچھا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اپنے آپ کو آپ پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے فرینڈ سرکل میں، مارکیٹ میں، اور خاص کر اگر آپ کا تعلق لا، فورسز اور پولیٹکس کے ساتھ ہے تو یہاں پہ میں یہ آپ سے کہوں گا کہ بالکل اپنا PR، اپنا سوشل انٹریکشن بہت زیادہ بڑھائیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ فائنینشیل انویسٹمنٹ، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ پارٹنرشپ اپرچونیٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، لیکن انویسٹمنٹ آپ نے دھیرے دھیرے کرنی ہے، آہستہ آہستہ کرنی ہے. بہت بڑی انویسٹمنٹ فوراً نہیں کرنی، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے دیکھنا ہے پھر ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو ٹیسٹ مارک کے طور پہ آپ نے آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کی طرف جانا ہے. آف کورس کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں آپ کو فوری طور پہ ایک سرٹن اماؤنٹ کرنی پڑے گی، لیکن اگر آپ نے پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں. اسی طرح دوستو، یہ لبرا خواتین و حضرات کے لیے گھر، پراپرٹی، چیزیں بیچنے، ری شفل کرنے کا بھی ٹائم اس میں موویبل اینڈ ایموویبل بوتھ ایسیٹس. گاڑی بیچ سکتے ہیں، گاڑی چینج کر سکتے ہیں، گھر، پراپرٹی رینوویٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں، اٹس اے پازیٹیو ٹائم. بہتری جب بھی آتی ہے وہ ہر طریقے سے آتی ہے. اور تیسرا بڑا امپورٹنٹ چیز، اگر کسی وجہ سے آپ کی تعلیم رکی ہوئی تھی، تعلیمی سلسلے میں تعطل تھا، کوئی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، آپ کی اپنی پرسنل ریزنز ہو سکتی ہیں، کوئی اور حالات ہو سکتے ہیں، تو اسے ریزیوم کرنے کا ٹائم بہت اچھا بنا ہوا ہے. وہ آپ پاکستان میں کرتے ہیں، باہر کرتے ہیں. یہ اچھا، پھر تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تعلیم جسے ہم کہتے ہیں کہ لٹریٹ ہونے کے لیے کسی یونیورسٹی، کالج، ڈگری کے لیے کرتے ہیں. ایک اپنا اسکل کو انہینس کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں ریفریشر کورسز، ٹریننگ، سیمینارز، وہ آپ کے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی آپشنز آپ کو مل رہا ہے اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ، تو اس کو ضرور جوائن کیجیے گا، کیونکہ اس کو جوائن کرنے سے آپ کو بہتری، آسانی بھی آئے گی اور اپڈیٹ بھی رہیں گے. اسپیشلی میں یہ کہوں گا لا فورس اور لا سے ریلیٹڈ، جن کا بزنس لا سے ریلیٹڈ ہے، وکیل ہیں، ججز ہیں، ایسی بہت سی کمیونٹی ہو سکتی ہے، اکاؤنٹس، فائنینس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہتری اور آسانی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو
جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے اسکل کو، اپنے نالج کو، چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں، انہینس کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر ٹریول بھی کرنا پڑے تو آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اسٹرالوجیکل سائن آپ کو اس کی طرف لے کے جا رہا ہے اور مائل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دوستوں آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم اسکارپیو دوستوں، کیسے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ اسٹارٹ سے ہی میں بات کرتا ہوں۔ فائنینشیل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جوپیٹر چونکہ آپ کے 8th ہاؤس میں موجود ہے تو کچھ اپرچونیٹیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جہاں پہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم انویسٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ اچھا موقع آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ کہاں پہ کرنے چلے جا رہے ہیں، ٹرسٹ وردی ہو، تھوڑا سا آپ کی کلیئرٹی ضرور ہونی چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ فرینڈ سرکل میں ذرا سا مجھے پرابلمس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز دوستوں کے قریب آپ بن رہی ہے، کوئی ریسنٹلی ملے ہوئے دوستوں کی وجہ سے آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ اختلاف رائے پیدا ہو رہی ہے، کچھ لوگ انکمفرٹیبل ہو رہے ہیں، آپ سے نہیں بلکہ گروپ سے، تو وہاں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوسری چیز سمجھنے والی ہے کہ مارس ویک ہے۔ جب مارس ویک ہوتا ہے تو آپ کا رولنگ پلانٹ بھی ہے، یہاں پہ جا کے آپ کے اندر پیشنس کم ہو جاتی ہے، جس سے ٹالرنس کم ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریئیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا رشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، بزنس میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بغیر کسی وجہ کے آپ کا پبلک امیج بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اسٹرالوجیکلی ٹائم جو ہے وہ فیوریبل ہے کام کے لیے، چیزوں کے لیے، لیکن پرسنل ریئیکشن کرنے میں آپ نے تھوڑا سا کرنا، میں دوسرے لفظوں میں غصہ آئے تو ذرا سا دبا لیجئے گا، خاموش رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ نئی اپرچونٹی بزنس کے حوالے سے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، آپشنز ہیں۔ اسی طرح اگر جاب سوئچ اوور کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی فالو اپ کریں۔ فالو اپ سے مراد میرا کہ سرچ کیجئے، ای میل کیجئے، ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی سلسلے میں اچھا، بہتر، پازیٹیو رسپانس ملتا ہے تو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری بڑی اہم چیز، کسی بھی صورت میں جاب میں رہتے ہوئے کوئی خدا نخواستہ، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ کوئی آپ کی کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی ایشوز چل رہا ہے، تو جاب چھوڑنے سے احتیاط کرنی ہے آپ نے۔ اگر آپ کے لیے انوائرمنٹ بہت زیادہ ارریزسٹیبل ہو چکا ہوا، یہاں برداشت نہیں کر پاتے، تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے آف لینا بہتر ہوگا۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی کیفیت بنتی ہے تو ایسے میں ریسٹور کرنا، نئے سرے سے دوبارہ جاب میں آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس کا احتیاط کرنا چاہیے آپ کو۔ اور تیسرا، بچوں سے متعلق ڈیسیجن میکنگ، سبلنگ، بچے، ان کے ساتھ آپ کی ایموشنل ریکوائرمنٹ کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اچھی مدر ہیں اور اگر یا فادر ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ سیریسلی کچھ ٹائم بچوں کو دیں، اور اگر ان کے کوئی پرابلمس ہیں تو ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کیجیے، انہیں ہیلپ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہمارے بہت سی چیزوں میں ہمارا اتنے مسائل نہیں ہوتے، تکلیفیں نہیں ہوتی، جتنا ہمارا آپس میں رابطے کا فقدان ہوتا ہے، جسے کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں۔ تو اس گیپ کو برج کرنے کی کوشش کیجیے، اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا تعلق آپ کی ہر جگہ، جہاں جہاں آپ کام کریں، سب جگہوں پہ ضرورت ہے۔ سو دوستو، یہ آپ کی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہمیشہ کی طرح سے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔ آسانیاں ہوں بہت آپ کے لیے۔ السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ کا 5th ہاؤس اسٹارٹ سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسا ہاؤس ہوتا ہے جہاں پہ تعلیم، ہائر ایجوکیشن، کچھ نیا زندگی کا تجربہ، نئے لوگوں کے ساتھ فرینڈ سرکل، جوائنٹ وینچرز، یہ ساری چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نئے کاموں کا جو آپ نے آغاز کیا تھا، اس نئے کام کی ابتدا کے لیے بھی ڈیسپریشن کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انکم ہاؤس اسی کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ تھی تو تھوڑا سا ڈاؤن تھا، ظاہر ہے آپ کسی نئے وینچر میں جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اب اس انویسٹمنٹ کا
فروٹ لینے کا بھی وقت، یعنی اس کا فائدہ لینے کا بھی وقت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ یعنی اگلے کچھ دنوں میں کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے، اس سے پہلے آپ کا جو 1 ڈیڑھ ماہ کا پیریڈ تھا وہ انویسٹمنٹ کا تھا، تھوڑا سا سلیکنیس کا تھا۔ ابھی آپ کو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو 24 مارچ سے جو پلانٹری پوزیشن آپ کی بن رہی ہے وہ ماشاءاللہ بہتر اور فائدہ مند بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پہ چیزیں اچھے طریقے سے آگے موو کرتی ہیں۔ اور ساتھ یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی بزنس کے سلسلے میں کوئی پرپوزلز کوئی فرینڈس کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کا رسپانس نہیں آیا، بینک سے کوئی آپ نے مدد مانگی تھی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سے کوئی مدد مانگی تھی، تو اس کو بھی فالو اپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انویسٹمنٹ اور نئی اپرچونٹی دونوں پیرالل ساتھ بنے ہوئے ہیں، اور ان کی کوششیں کریں تو اس کا ہمیں فائدہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جاب میں کچھ پریشر بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایکسٹرا رسپانسبلٹیز آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے لوگ جو جاب کرنے والے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں یا گورنمنٹ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ہے۔ پرسنل اور ٹائم اور فیملی کمٹمنٹ آپ کی اس طرح پوری نہیں ہو رہی ڈیو ٹو یور پروفیشنل کمٹمنٹ، تو آپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، فیملی کو بھی بتانا ہوگا، لیکن آپ کے لیے پریورٹی ہونی چاہیے آپ کا پروفیشن اور آپ کا کیریئر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے، فیملی تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہر حال میں کمپرومائز ہی کرتے ہیں، لیکن معاش ایک ایسا سبجیکٹ ہے، جاب اینڈ کیریئر ایسا سبجیکٹ، اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ افیکٹ کرے تو پھر فیملی پھر خود بخود افیکٹ کرتی ہے، تو لہٰذا اس کو بچانا آپ کی ذمہ داری، اچھے طریقے سے پریورٹی بیس کے اوپر اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی طرح کچھ دوستوں کی طرف سے آپ سے مدد کی، ایموشنل مدد کی، فیور کی، ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ جہاں کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، جاب لینے میں، پھنسے کام کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں، تو یہ تھوڑا سا ایک فیکٹر آپ کے لیے بہتر بنتا ہے، کیونکہ جوپیٹر 7th ہاؤس میں ہوتا ہے، تو یہاں یہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی پوزیشن دے رکھی ہے جس پوزیشن میں آپ دوسروں کے لیے کارآمد اور آسانیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی کسی پوزیشن میں اگر اس طرح کی کوئی کال آتی ہے آپ کے پاس، کوئی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، تو اس کو مدد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ان کے ایجوکیشن۔ اچھا، اس میں اگر آپ کی اسپیشلی اسکول چینج یا کوئی چھوٹے بچے ان سے متعلق کوئی ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، تو یہ میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا سا اس کے اوپر ہوم ورک کرنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایپٹیٹیوڈ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنی کوئی رائے دینے سے بہتر ہوگا سبجیکٹ سلیکشن کے بارے میں، ان کے بارے میں رہیے گا۔ اسی طرح ٹین ایجر بچوں سے متعلق آپ کو کنسنٹریشن پرابلم آ سکتی ہے۔ آپ کو ایز اے پیرنٹ شکوہ ہو سکتا ہے کہ بچے اپنی اسٹڈی میں اس طریقے سے ٹائم نہیں دے رہے جس طریقے سے انہیں دینا چاہیے، کیونکہ رولنگ پلانٹ تھوڑا سا بچوں کا آپ کے ہاؤس سے میں دیکھتا ہوں تو ذرا سا سلو ہے، اس میں مینٹل انرجی اتنی نہیں، بلکہ کچھ ڈسٹربنسز ہیں جہاں ان کے انٹرسٹ ذرا سے بکھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سا ٹائم جب بھی اویلیبل ہو بچوں کے ساتھ اسپینڈ کیجیے، تعلیمی معاملات کے بارے میں ان سے بات کیجیے، ان کے کوئی پرابلم ہے تو دوستانہ لہجے سے ان کو کمٹ کیجیے، بلکہ یہ نہ کہیے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ کبھی کبھی ہم پیرنٹس عموماً ہوتے ہیں رفلی بول دیتے ہیں کہ تم محنت نہیں کرنا چاہتے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے، نہیں، اس کی بجائے اگر آپ ان کو سن کے بڑے اچھے طریقے، پیار سے، ہمدردی کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹیوشن کی ضرورت ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں یہ کہوں گا آپ کے لیے اس ویک کی اگر 2 باتیں کہوں تو فرسٹ یور چلڈرن اینڈ دا سیکنڈ یور کیریئر، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کی فرسٹ پریورٹی بنتی ہے اور آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے، اور ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ، چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم کیپریکین دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، ایریز منتھ سٹارٹ ہوا، تو ایریز منتھ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کے لیے تھوڑا سا ایک پریشر ریلیز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کچھ کام، کچھ کمٹمنٹ جو بہت سے پریشرز آپ کے اوپر بنے ہوئے تھے ذرا سے ریلیکس ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
اور یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ مسلسل چلتے چلتے ہم تھکتے ہیں تو ٹھہر جانے کا وقت ہوتا ہے، ٹھہر کے سوچنے اور دیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کچھ پلان کیا تھا گھر کو بنانا، رینوویشن، ان ساری چیزوں کا، تو اس کے بارے میں بھی ہوم ورک کرنے کا وقت ہے، اس کے اوپر کام کرنے کا وقت ہے۔ آف کورس میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اگر فوری سٹارٹ کیجیے گا، کیونکہ ابھی آنے والے دنوں میں اگر نیکسٹ ویک پھر چھٹیاں، عید، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد کیجیے گا، لیکن یہ کرنے والا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ سروس پرووائڈر ہیں، آرکیٹیکٹ، انجینئرس ہیں، کوئی بھی ڈومیسٹک گھریلو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کسی بھی انڈسٹری سے وابستہ ہے، تو آپ کے اوپر پریشر بھی ہے کام ختم کرنے کا۔ اس سلسلے میں بھی اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں تو اپنی پریارٹیز اس کو دیجیے گا، اپنے کلائنٹ اور کسٹمر کا خیال رکھنا ہوگا آپ کو بہت زیادہ۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کی پلانٹری پوزیشن یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ خود تھکے ہوئے فیل کرتے ہیں، انڈر پریشر ٹھیک کرتے ہیں، لیکن آپ کے پروفیشنل معاملات ایسے ہیں جو آپ کو الاؤ نہیں کرتے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے زیادہ نکال سکیں یا فیملی کو دے سکیں، لیکن وقت کی مجبوری اور ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کا کریئر ہاؤس بہت اچھا ہے۔ کریئر ہاؤس میں جب بہت اچھے ہوتے ہیں تو اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس کی ایک پیس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک رہے اور آپ اچھے طریقے سے اپنے معاملات زندگی کو دیکھ سکیں۔ ایک تو یہ بات آ گئی۔ دوسری چیز جو دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، سمجھنے کی ہے اور اسے آپ نے بڑا کیئرفلی دیکھنا ہے، وہ ہے آپ کی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ۔ آپ کی انویسٹمنٹ کسی بھی ایمبیشیس ہونے کی بجائے ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی نئی اپرچونٹی ملتی ہے انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں سے متعلق، تو اسے ٹائم لیجیے گا، فوراً نہیں کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے 3-4 وینچر چل رہے تھے تو فورتھ ہاؤس سورج جو ہوتا ہے، یہ آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو جا کے کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اس میں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ وقت کس چیز کو کتنا دے سکتے ہیں۔ ایکسپینشن کا یہ وقت نہیں ہے، مطلب یہ میں کہوں کہ اگر آپ کی کوئی بزنس کی ایک برانچ ہے، آپ دوسرا تیسرا بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس کی ٹائم نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ٹھہر کے ویلیویٹ کر کے سمجھ کے یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ آپ کہاں کس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ میں یہ ایڈوائز کروں کہ اگر کوئی 3-4 برانچز ہیں، کسی ایک جگہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا اتنا نہیں پے کر رہی، ذاتی ٹائم دے رہا، تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ آپ کا اپنا کام ہے ان چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ ٹائم اس طرف جا رہا ہے جو آپ کو کنسالیڈیٹ کرنے کی طرف، چیزوں کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ مارس 7th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو یہ آپ سے ایک اور ایشو کا تقاضا کرتا ہے۔ یہاں پہ پرسنل ریلیشن شپ میں آپ کو کیئرفل ہونا ہوگا، اپنا اسپاؤز، ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں آپ نے ذرا سا کیئرفل ہونا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مارس 7th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو اس گھر کے متعلق معاملات کو ہائپر ایکٹیو کرتا ہے، انرجی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کا اسپاؤز تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، اریٹیٹ ہے، آپ ہسبینڈ ہیں یا وائف ہیں، دونوں کی، اس لیے میں لفظ اسپاؤز استعمال کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ خواتین ہو، مرد بھی ایسا ہو سکتا ہے، وائف بھی ایسی ہو سکتی ہے جو ڈسٹرب ہو کے ہائپر ایکٹیو ہوگی، اور کسی لب و لہجہ ایسا تلخ ہو سکتا ہے جہاں چیزیں بگڑ سکتی ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا ان کو بچانے کی کوشش کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7th ہاؤس میں مارس پوزیشن آپ کو اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی سی بات بتنگڑ بن جاتا ہے، اور جب ریلیشن بہتر ہوتا ہے تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ مسئلہ کس چیز کی وجہ سے بنا تھا۔ تو یہ کیجیے گا، کیونکہ سیٹرن آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ راہو کے ساتھ موجود ہے، تو یہاں پہ جا کے آپ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے کوآپریٹیو نہیں ہوتے جس طریقے سے کبھی کبھی آپ کے پارٹنر، آپ کا اسپاؤس، آپ کی فیملی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اصول انسانوں کے لیے بنے، انسان اصولوں کے لیے نہیں بنتے۔ بھلے کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ آؤٹ آف وے دکھائی دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو دبا لینا ہی بہتر ہوتا ہے، مصلحت اسی میں ہوتی ہے۔ دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے، اس کے مطابق چیزیں، کریئر کو آپ نے پورے طریقے سے فوکس کرنا ہے۔ جاب اپرچونٹیز میں نے آپ سے کہا تھا نئے لوگوں کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اگر کچھ عرصے سے جاب لیس تو اس کی بھی کوشش کیجیے گا کہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی اس میں کہوں گا میڈیکل، انجینئرنگ فرم سے ریلیٹڈ ہیں، آئل
اور اسٹیل ان چیزوں سے متعلق اگر آپ کی کوئی بزنس ہے تو اس سلسلے میں آپ کو نئی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. آرکیٹیکٹ، انجینئرس اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ بچوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے جاب اوور سوئچ اوور کرنا، اور اسپیشلی اگر اس کا تعلق کسی دوسرے ملک یا کہیں سے تو فالو اپ کیجیے گا. آپ کو جاب ملنے کے اچھے بہتر پازیٹیو چانسز ہیں. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آتا ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. مجھے جیسے ہی آپ کا برتھ چارٹ دیکھا تو مجھے سب سے پہلے آپ دکھائی دیتا ہے جناب کہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ایکٹیویٹی موومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فیملی بہت دنوں کے بعد آپس میں ملنا، کچھ ریزنز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آف کورس عید کی وجہ سے ایک موقع ہوتا ہے جہاں آپ جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، سفر وہ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر بہت دنوں سے اپنے دور تھے فیملی سے، پیرنٹس سے، تو یہ ملنے کا، بیٹھنے کا، ساتھ رہنے کا تھوڑا سا اچھا لمحہ اور اچھا وقت ہے. اس سلسلے میں آپ کوشش کیجئے، آسانیاں ہوں گی. فائنینشیل چیزیں آپ کو تھوڑا سا روک سکتی ہیں. کیوں؟ خواہشات اپنی جگہ، لیکن سیٹن آپ کے ساتھ انکم ہاؤس میں جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے تھوڑا سا آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ اپنی خواہشات کے مطابق اس طریقے سے خرچ نہیں کر پا رہے جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں، یا جتنا آپ کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اپنوں کو، پیاروں کو پیسے کے ذریعے ہی بتا سکیں کہ آپ ان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں. کبھی کبھی آپ کا جانا، آپ کا ملنا، جیسچر وہی کافی ہوتا ہے. اس لیے اسٹریس لینے کی نہ لیجیے گا، بلکہ جیسا میں نے آپ سے کہا، آپ ملنا کوشش کیجیے گا، جانا کوشش کیجیے گا، فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کیجیے. جوپیٹر ففتھ ہاؤس از ونڈرفل. پانچویں گھر میں جوپیٹر کی جو پریسنس ہے، فرینڈ سرکل پازیٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کچھ چیزیں، کچھ معاملات بہتر ریزیوم ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور اگر آپ کے پروفیشن میں، آپ کے کیریئر میں، آپ کے بزنس میں کوئی پرابلم چلے آ رہے ہیں اور کسی کی وجہ سے اگر آپ اپنے آپ کو بہتر اور کمفرٹیبل کر سکتے ہیں تو آپ کو انا کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. جوپیٹر آپ کے پانچویں گھر میں، جسے فرینڈس کا ہاؤس کہا جاتا ہے، کزنس کا گھر کہا جاتا ہے. پرانے اسٹوڈنٹس، پرانے دوست جو کبھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، ایسے لوگ کسی ایسی پوزیشن میں ہیں تو بے دھڑک ہو کے اپنے مسائل، اپنا پرابلم، اپنی چیز ڈسکس کیجیے. آپ کے لیے ہیلپ ہوگی. بچوں سے متعلق بھی ان کا ڈیسیژن میکنگ کا پیریڈ، ان کی شادی، کریئر، کسی بھی چیز کے لیے آپ کا یہ ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے. آف کورس یہ میں کہوں گا کہ بچوں کا فیصلہ بچوں کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. آپ خود تو امپوز نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے اسٹرالوجیکلی یہ ہے کہ اگر کمیونیکیشن اور گفتگو کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اپنے پرسنل ریلیشن، ہسبینڈ اینڈ وائف، اپنے پرسنل ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہوگا. اگر پچھلے کچھ دنوں میں کوئی ایسی چیز کھٹپٹ ہو چکی تھی، پرولانگ نہ کیجیے گا. اس کے بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں. اسے ریزالو کیجیے گا، اس ایشو کو ٹھیک کیجیے گا. دوسری چیز، اگر آپ کی کوئی انکم سورس آف انکم پاکستان سے باہر ہے، دوسرے شہر ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو اس سلسلے میں کچھ رکاوٹیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی جو انکم آ رہی تھی یا سورس جو بنا ہوا تھا تھوڑا ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کیجیے گا، وجوہات کو جاننے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ تیسرا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بنتا ہے آپ کے 12th ہاؤس میں مون کی جو پریزنس ہے. سیٹن کے ساتھ ایک خاص اینگل بنتا ہے تو غیر محسوس طریقے سے لونلی لیس کی فیلنگ ہوتی ہے، تنہائی کی فیلنگ ہوتی ہے. سائیکلوجیکلی آپ لو فیل کر سکتے ہیں. میرا مشورہ ہوگا کہ ایسی کوئی بات ہے تو تنہا نہ رہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کیجیے، نکلیے گا. اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ پلانٹری پوزیشن میں جب بھی یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اینگل بناتی ہیں تو پھر وہاں پہ جا کے آپ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، چونکہ آپ کا ایئر سائن ہے، ایئر سائن کے لوگ اپنے ارد گرد ہوا کی ہلکی سی تبدیلی سے بھی متاثر ہوتے ہیں. ٹو سینسٹیو، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا، اور ایموشنل. آپ کا ریئیکشن بھی اتنا امپلسو اور ان لاجیکل کبھی کبھی ہوتا ہے. اس لیے ذرا سا چیزوں کو ڈیلے کر کے اپنا ریئیکشن دینے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کے معاملات زندگی بہتر ہوں،
متاثر نہ ہوں کسی سے. ٹھیک ہو گیا. یہ پلانٹری پوزیشن دوستوں آپ کی اس ویک کی ہے. اور تیسرا ایک ہاں یس وہ میں نے کیتو ایک 6 ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو کچھ ہڈن پرانی بیماریاں جو ہے زندہ کرتا ہے, لے کے آتا ہے. اور خاص کر میں آپ سے کہوں گا کہ اپنا میدا, ایسیڈیٹی, ایسڈ امپلیکس, جلن, اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آپ کے لیے کوئی ہیمورائڈ یا اس طرح کی کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو کچھ سرجری تک لے جا سکتی ہے. ایسی کوئی کنڈیشن ایگزسٹنگ اگر آلریڈی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا, اسے پرولانگ نہ کیجیے گا. یہ دوستوں اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستوں, کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. بہت دنوں کے بعد کچھ سٹریس ریلیز ہوتا ہوا دکھائی دیتا آپ کا. آپ کے پائسیز ہاؤس میں یعنی فیبری سے لے کے مارچ تک ذمہ داریاں تھیں. سورج تھا, سیٹرن ساتھ تھا, آپ اپنے گھر میں موجود تھا. شمسی 67 جسے کہتے ہیں وہ موجود تھی. اس کی وجہ سے کہیں کوئی ذمہ داریاں مل رہی تھیں, کہیں ریلیشن شپ میں ایشوز آ رہے تھے, کہیں کاموں کی بہتات تھی, کہیں ایک کی جگہ 3 کام کرنے پڑ رہے تھے. اب جا کے 22 مارچ سے 21 کی مارچ سے ویسے اسٹرالوجیکلی میں کہوں کہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. ریسٹ پیریڈ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور سکون کے معاملات آپ کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہوتا ہے کبھی کبھی پریشر زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کم ہوتا ہے, لیکن پائسیز کے لیے میں نے کہا تھا اور بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں آف اینڈ آن کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں سیٹرن کی جو پریزنس ہے جسے شمسی 67 کہتے ہیں, یہ جب لفظ 67 آتا ہے تو اکثر لوگ جو تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو جانتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, اسے برا وقت سمجھتے ہیں. 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سلسلے میں بہت سے پائسیز مجھ سے سوال بھی کرتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب چاند کے ساتھ جب سورج کا کنجکشن ہوتا ہے تو وہ ریئل 67 ہوتی ہے جو تھوڑی سی ٹربل میکر ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لیکن جب سورج کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر آپ کے چھپے ہوئے ہڈن ٹیلنٹس کو سامنے لے کے آتی ہے. نیچر آپ کو ایسے چیلنج دیتی ہے, ایسی ذمہ داریاں دیتی ہے جہاں غیر محسوس طریقے سے آپ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پرفارم کرنا آپ کی ضرورت بن جاتی ہے. ان ضرورتوں کی وجہ سے آپ کا پوٹینشیل سامنے نظر آتا ہے. وہ بزنس ہے تو بزنس میں بہتری ہوگی, جاب کرتے ہیں تو تب آپ کے امپلائر کی نظر میں چیزیں آئیں گی, گورنمنٹ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کے گڈ بکس میں آپ کا ایڈیشن ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کو فیوچر میں جا کے پرموشن, اچھی پوسٹنگ, اچھی چیزوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو ہوگی کریئر اینڈ کریئر. افیکٹ اس کا کہاں آتا ہے؟ آپ کے 5th ہاؤس میں مارس ویک پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. مارس جب ویک پوزیشن میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ شاید آپ کی پریورٹیز آپ کی امیجیٹ فیملی, میں امیجیٹ فیملی وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہوں ہسبینڈ, وائف اینڈ بچے, وہاں افیکٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے بچے اسپیشلی چھوٹے ہیں, ٹین ایجر ہیں, نیگلیکٹ ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ آپ نے اپنا کمیونیکیشن بہتر کرنا ہے, ٹائم ان کو زیادہ دینا ہے, اور اگر ان کے ایجوکیشن میں, تعلیم میں کچھ مسائل ہیں تو ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اسی طرح انکم کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کوئی ڈیٹس پرانے دیے تھے, ریسیو نہیں ہو پا رہے تھے, ریسیو کرنے کی کوشش کیجیے گا, فالو اپ کیجیے گا تو آپ کو اچھا ہوگا. کوئی انویسٹمنٹ کی تھی تو اس انویسٹمنٹ کو آپ نے ری شفل کر سکتے ہیں, اس کو واپس جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس کیا تھا, اس کو بھی آپ امینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا انکم ہاؤس چونکہ پازیٹیو ہوا ہے تو اس کے ثمرات آپ تک زیادہ آنے چاہیے. اس ویک کے بعد دوسرا میں یہ آپ سے کہوں گا کہ یعنی منڈے ٹیوزڈے تک تو بہت اچھا, پھر سڈنلی جا کے ایک پیریڈ ایسا بنتا ہے فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ذرا سا ٹف اینڈ اسٹریسفل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کاموں کی بھرمار یا انڈر پریشر آپ زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کہیں دوسرے شہر میں ٹریول کر کے فیملی کے ساتھ جانا آنا چاہتے ہیں تو شاید یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے, لیکن جنرلی میں یہ دیکھتا ہوں تو کچھ مجھے انڈر پریشر اب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فائنینشیل نیڈز آپ کی زیادہ ہوں اور اویلیبل کیش بجٹ اکاؤنٹ اتنا اچھا نہ ہو, تو اس کو بھی آپ نے اکارڈنگلی سمجھنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے. جاتے جاتے دوسری چیز میں یہ آپ سے کہوں گا, میڈیا, پرنٹنگ, ٹیچنگ,
اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر پرائیویٹ کمیونیکیشن بزنس ہے، ٹرینر ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی کچھ ٹریننگ سیمینارز یا ایسی چیزوں میں آپ کی شرکت آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فیوچر میں انٹلیکچوئل جو آپ کے پرسوٹس ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے بھی پلان کرنے کا وقت ہے. تو اس کے اوپر بھی آپ فوکس کیجیے گا. سروسز سے ریلیٹڈ ٹائم از ویری گڈ. اکاؤنٹس، بینکنگ، اکاؤنٹس اور لاء سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اچھی اپورچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جہاں کچھ نئے کلائنٹس، نئے کسٹمرز آپ کو ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ ان کے ساتھ کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں یا کس طرح کا فائدہ انہیں دے سکتے ہیں یا ان سے لے سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جنرلی میں یہ کہوں تو یہ ایک بہتر، اچھا اور پازیٹیو ٹائم ہے. اسی کے ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب بھی کیجیے، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.